बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ हैं ज़फ़र नकवी। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक्स आज आपके साथ दो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले ये कि $1 मिलियन सवाल ज़फ़र नकवी से पूछेंगे कि अब इमरान खान एडियाला में कब तक रहेंगे, इस पर बात करेंगे। और फिर आज कौमी असम्बली से और सेनेट से भी 6 बिल्स पास हो गए, लेकिन उनमें से 3 बहुत अहम हैं, इस पर भी बात करेंगे। तफसील पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और जनाब, हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स जो अल्लाह के करम और आपके ताउन से लग रहे हैं, आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए, उस प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जो इंसानियत खुद और अपने बच्चों को जोड़ों वाला पानी पिला रहे हैं। अब आप आ जाएं जनाब, आज बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आप हमारे $1 मिलियन सवाल का जवाब अच्छा दें कि आज के फैसले के बाद अब इमरान खान एडियाला में कब तक रहेंगे? अडियाला जेल में मुझे लगता है आज के फैसले के बाद 2027 तक रहेंगे। मैंने आपको ना बिल्कुल, मैं खुला डुला बंदा हूँ भाई, मैं बिल्कुल बात करता हूँ ऐसी कि बिल्कुल जो आम समझ में आने वाली हो। ये मैंने इसलिए कह दिया है कि मुद्दत मुलाजमा, हाफिज़ साहब की मुद्दत मुलाजमा तो अब चली गई है 2027 तक। तो 2027 तक तो मतलब इमरान खान भी या तो वो अडियाला जेल में ही 2027 तक रहेंगे, और अगर बाहर आएंगे तो चुप करके रहेंगे, वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे। अब जब तक हाफिज साहब चाहेंगे तब तक रहेंगे इमरान खान साहब, ये बात नहीं है। आज बिल पास हो गए, आज के बिल्स के से आपने कंक्लूड किया है? जी मैंने कंक्लूड किया है, मैंने बहुत कुछ और भी बहुत कुछ कंक्लूड किया है। ये आज के जो बिल पास हुए हैं, मैं आसान तरीन बंदा हूँ भाई, आसान तरीन अल्फाज में ख़ुद समझता हूँ, आसान तरीन में आपके व्यूअर्स को समझाऊँगा, ठीक है। और आज के जो बिल है ना, इसका क्या मतलब है? आप मुझसे पूछ रहे हैं बार बार कि आज के बिल्स पास हुए हैं, इसके वो हमारे दोस्त नहीं है हसन यूब साहब, हमारे भाई, हमारे दोस्त, वो कहते हैं कि भाई रावी चैन ही चैन लिख रहा है। आज के बिलों के पास होने के बाद हुकूमत के लिए चैन ही चैन और यूथियों के लिए बेचैन, यूथी बेचैन, हुकूमत के लिए चैन और यूथी बेचैन। अब आपको कोई और पूछना है तो मैं किस तरह मैं आपको अब किस तरह से समझाऊं? मेरे पास बहुत सारी ऐसी समझाने की बातें हैं कि वो कहते हैं ना कि हुकूमत के लिए सुकून और राहत और यूथियों के लिए काली रात। बस अब कोई और समझाना है या मैं अब जो है ना, मैं खैर एक और भी समझा देता हूँ कि कहते हैं ना कि हुकूमत की या किसी, हम कहते हैं ना किसी की चांदी हो गई है। आज के बिलों के बाद हुकूमत की चांदी नहीं, हुकूमत का सोना हो गया है और यूथियों का रोना हो गया है। बस अब मेरे पास और 2-3 मतलब काफिया रदीफ हैं, लेकिन ये मामला बड़ा अहम है। इस पे सेनेट की कमेटी में ये फैसला हुआ कि जजेस की तादाद 25 होगी, लेकिन आज 34 हो गई। हाँ यार, ये आपने बड़ा काम का सवाल किया। सेनेट की कमेटी को छोड़ें, उससे पहले तो ये कहते रहे 21 होगी, फिर 23 होगी, फिर सेनेट की कमेटी ने बाकायदा मंजूर कर लिया कि 25 होगा। अब उन्होंने ना, जैसे कहते हैं ना, सज्जी दिखा के खबी मार दी। तो क्या हमें इतने जजेस की जरूरत है? जरूरत तो है ना, जरूरत इसलिए है, मैं आपको बताता हूं कि भाई 5 जज तो चले जाएंगे आईनी बेंच में, 17 में से 5 चले गए, बाकी बचे 12। अब 12 की जो तादाद थी वो भाई, एक और मैं खुली डुली बात कर दूं ना, अब हुकूमत तो कह रही है कि जनाब हमने इसलिए किया कि बड़े केसेस पेंडिंग पड़े थे। ये केसेस पेंडिंग तो पता नहीं कब से पड़े थे, ठीक है ना। इन केसेस पेंडिंग को तो आके कादी फैज़ीसा साहब ने इनकी तादाद में इजाफा नहीं किया, कमी की है। इसी वजह से तो हमारी जुडिशरी का जो ग्राफ है, जो 130 नंबर पे खड़ी थी वो 129 नंबर पे आई है। एक दो 3 साल पेंडिंग केसेस वाला, तो वो आपको पता है ना, वो होता रहता है। पेंडिंग केसेस का क्या होता है, असल में मसला ये है कि काले भोंडों का इलाज किया उन्होंने, ठीक है ना। 17 जजेस अब और आ जाएंगे, 34 जजेस होंगे। अब 17 है ना, तो 17 और आ जाएंगे। चीफ जस्टिस के अलावा 33 जजेस होंगे। तो अब जब कभी फुल कोर्ट बनता है तो वो भी फिर आपको पता है उसमें किसकी अक्सरियत होगी। ये तो फिर हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल हो गया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हुकूमत को तो मुकम्मल कंट्रोल हो। अपने जज लगाएंगे फिर भाई। अब ये देखें, जज अपनी मर्जी के, मैं अब सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, लगाएगी तो वही पार्लिमानी कमीशन जो है ना, वही लगाएगा ना, जुडिशल कमीशन ना, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पार्लियामेंट के लोग भी हैं, जिसमें इस तरह से 13 रुकनी वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो लगाएगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि हुकूमत उस कमीशन में कंफर्टेबल है,
اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حکومت اپنے لوگ لگائے گی. یہ افتخار چودھری اپنے لوگ اتنے سارے لگا کے گیا تھا ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. بعد میں مزے کرتے ہیں, افتخار چودھری نے اپنے لوگ لگائے, پھر اس کے بعد جناب ثاقب نصور نے اپنے لوگ لگائے, بندیال کھوسا نے اپنے لوگ لگائے. آج کو جو آتا گیا اس نے, عمر عطا بندیال نے, یہ اپنے لوگ نہیں لگائے. ٹھیک ہے نا, کس نے یہ چوتھے پانچویں نمبر سے جو اٹھا کے ججز لگاتے رہے ہیں تو وہ اپنے لوگ نہیں تھے تو کیا تھے بھائی؟ انہوں نے پوری پلاننگ کے تحت یہ جج لگاتے رہے, فلانا ماما چاچا بیٹا بھتیجا کوئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افتخار اپنا عطر من اللہ صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے, یہ گو کہ میرا خیال ہے افتخار چودھری کی ریٹائرمنٹ کے بعد افتخار چودھری کے ترجمان ہوتے تھے. جب افتخار چودھری کو سسپینڈ کیا گیا تھا اس وقت نکالا گیا تھا, یہ ترجمان تھے اور ان کو لگایا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں باقی کتنے ججز اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں باقی ہر جگہ پہ لگے ہیں. اپنے بندے لگاتے رہے, بھرتے رہے, تاکہ اگر ہم چلے بھی جائیں تو جانے کے بعد بھی ہماری بادشاہت قائم رہے. اور یہی کام ثاقب نصور نے کیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھائی, وہ بھی بڑھائی ہے, وہ 9 سے 12 کر دی گئی ہے. وہاں بھی تو آئینی بینچ بنے گا نا. اس آئینی بینچ کے اگر 3 لوگ ادھر نکل گئے تو باقی 3 آنے نہیں ہیں آخر. تو وہ پھر وہ اسی طریقے سے ان کو پینڈنگ کیسز والا تو بہانا کرنا پڑتا ہے نا کوئی نہ کوئی. اب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے یوتھیوں کو ٹھکائی کرنی ہے تو اس لیے جج لا رہے ہیں. کبھی کوئی ایسے بھی کہتا ہوتا ہے. کیا پھر یہ صوبوں کے بھی جیسے لاہور ہائی کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, ان کے ججز کی بھی تعداد بڑھائیں گے؟ اب یہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ صوبے بھی جو ہے نا بیچ میں وہ ہوں گے, وہ اسی طرح کا ہے کہ اگر کچھ قراردادیں لائیں یا اس طرح سے وہ ہوں تو ہو سکتا ہے. اب بھی فی الحال اچھا اس میں بھی کہا گیا تھا پچھلی دفعہ, ہمیں یاد ہے اسمبلی فلور پہ غالباً اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یا کسی نے کہا تھا کہ بھائی کے پی حکومت نے ریکویسٹ بھیجی ہے یا اسمبلی نے کہ جی آپ یہاں پشاور ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائیں, تو ہم وہ بھی بڑھا رہے ہیں. تو میرے خیال ہے بڑھانے میں کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اس طرح سے مجھے نہیں لگتا کہ بھائی جو ہے نا کوئی اتنی بڑی بات ہے. بڑھائی ہے حکومت نے. اچھا حکومت نے نہیں بڑھائی, یہ پارلیمنٹ نے بڑھائی ہے. لوگ بڑی غلط فہمی, ٹھیک ہے حکومت اکثریت میں ہے یا حکومتی اتحادی اکثریت میں ہے, لیکن یہ پارلیمنٹ نے بڑھائی ہے. اور وہ پھر بعد آپ کو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ عمران خان کے دور میں ایک دن میں 12 آرڈیننس انہوں نے پاس کروا دیے, ایک دن میں. ٹھیک ہے, 9 10 12 آرڈیننس. یہ بھی آپ کے ویورز کو بتاتا جاؤں, آپ گوگل کریں, ایک حکومت جو پی ٹی آئی کی 3.5 پونے 4 سال رہی ہے, انہوں نے 3.5 پونے 4 سالوں میں 1 سنچری مکمل کی ہے آرڈیننس کی. تو اب آپ خود بتائیں نا, اس میں یہ تو عجیب بات ہے. اچھا یہ جو سروسز چیفز, تینوں سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت میں 2 سال کا اضافہ کیا گیا ہے, مطلب 3 سے 5 سال. اب کوئی بھی آرمی چیف آئے گا تو 5 سال. یہ بھی ڈسکشن نہیں ہوتی نا, ڈسکشن کس طرح سے دھماکہ ہوا ہے, ٹھیک ہو گیا نا, یہ اچانک ہی ہو گیا ہے نا. تو بس بات ججز کی ہو رہی تھی, اور بات ججز کی ہو رہی تھی, اور بات ججز کی بڑھانے کی ہو رہی تھی, مدت ملازمت بڑھانے کی, وہ ٹینیور کی ہو رہی تھی. لیکن یہ اچانک دھماکہ کر کے دے, یہی تو ہوتا ہے نا, یہی تو ٹیکٹکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ججز کی ویسے مدت ملازمت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے نا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سمپل میجارٹی سے ہوگی ہے, یہ آسان ترین ہے. اسی طریقے سے وہ یہ سمپل رانا صلاح نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ مدت ملازمت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ کمی ہوئی ہے. وہ اصل میں پتہ کیا ہے, انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کیلکولیشن کی ہے. پہلے کتنا ٹینیور تھا, 3 سال. ٹھیک ہے, اب وزیراعظم اس کو دے دیتا ہے ایکسٹینشن. تو آپ کا خیال کیا ہے کہ 2025 میں حافظ صاحب نے ریٹائر ہونا تھا نا. جی ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے حافظ صاحب جب بھی کوئی آرمی چیف ریٹائر ہونے لگتا ہے پہلے 6 مہینے سال وہ تماشا لگتا ہے جناب, کون بنے گا جی کون بنے گا, بس یہ سارا دن رات یہی تماشا لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے, حافظ صاحب تو پھر شہباز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن ویسی دے دینی تھی, تو وہ کتنے بنتے پھر 6 سال. اس سے تو بھائی کم ہی ہوا ہے نا, 5 سال ہو گئے نا اپنا, تو انہوں نے فکس کر دیا. وہی بات ہوگی, ہماری ایک کامن فرینڈ ہے, وہ ایک یہاں یو کے کی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی ہیں, تو ان کی سیلری ان کو پاؤنڈز میں ملتی تھی. تو جن دنوں پاؤنڈز کا ریٹ میکس پہ تھا تو ہم نے ان سے ان کی سیلری پوچھی, تو انہوں نے بڑا گندا سا منہ بنا کے ہمیں کہا کہ انہوں نے ہماری فکس کر دی. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن وہ ان کے بڑی اچھی فکس ہوئی تھی.
جی، فلیکچویشن ہو رہی تھی نا پاؤنڈ میں نا، تو یہ بھی انہوں نے فکس ہی کر دیے. جی یہ وہی والی بات آ گئی، وہی واقعہ آ بالکل. گیا. اچھا یہ جو چیف جسٹس کی پھر مدت ملازمت بڑھانے کی بات جو ہو رہی تھی، لیکن وہ تو پھر نہیں بڑھائی گئی. وہ نہیں بڑھائی گئی. وہ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں. میں نے اپنے ولاگز میں بتایا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت بہت سارے لوگ نہیں بڑھانا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس میں محتاجی تھی مولانا صاحب کی. مولانا صاحب خود نہیں بڑھانا چاہ رہے تھے. کچھ اور بھی اس طرح کے عناصر تھے، جی پاور کاریڈورز میں سے ہو سکتے ہیں، میں نے بتایا ہوا آلریڈی. وہ بھی نہیں چاہ رہے تھے، بس اسی وجہ سے وہ تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئین میں ترمیم ہوتی ہے، تو آئین میں ترمیم ذرا مشکل ہوتی ہے، جی اس وجہ سے وہ. یہ تو آئین میں ترمیم والی بات نہیں تھی، یہ تو قانون میں ترمیم تھی، آرمی ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی بس. تو اچھا آج جو یہ 6 بل پاس ہوئے ہیں، اس میں خلاصہ کچھ یہی ہے کہ حکومت کے لیے اب سب کچھ سموتھ چلے گا. ہاں میں نے آپ سے کہا ہے نا، حکومت کے لیے سکون اور راحت ہے، اور یوتھیوں کے لیے کالی رات ہے. سارے معاملات آرام سے ہینڈل کریں گے. دیکھیں اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی آیا ہے. جی ٹھیک ہو گیا جی. وہ بل کیا ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل. یہ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو آپ نے سروسز چیفز کی، مطلب آرمی چیف کی تو مدت، اصل میں تو ڈسکشن آرمی چیف ہی ہو رہا ہے نا، ڈسکشن میں تو وہی آرمی چیف آ رہا ہے. باقی تو آپ ایئر چیف کی دیکھیں یا نیول گون کی تو لاٹری نکل آئی. سمجھ آ گئی نا، وہ تو ڈسکشن میں بھی نہیں ہے نا، اور نہ ہی کسی پالیٹکس میں ہے، اور نہ ہی ان کو کبھی عمران خان نے کوئی گالیاں دی ہیں، نہ ہی کبھی ان کو کرٹیسائز کی ہے تحریک انصاف والوں نے یا کسی نے. تو وہ تو اتنے بڑے عہدے پر 2 سال کسی کو مل جائیں. مطلب عمران خان کے واپس آنے کا کوئی چانس؟ تو میں مجھے اب نہیں لگتا. بہت ہی پاکستان میں تو خیر ویسے کو پریڈکشن ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو حالات واقعات جو سامنے آ رہے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ اب خان صاحب اب واپس آنے کی تو بڑی بات کر رہے ہیں، جیل سے نکلنے کا مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے ان کا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہم ڈسکس کرنا بھول گئے کہ اس سارے معاملے میں نواز شریف ملک سے باہر تھے، کیا اس میں کوئی ان کی ناراضگی تو نہیں شامل؟ ہاں یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ نہیں، بڑا وہی جیسے کہتے ہیں نا اوکھا سوال کر دیا ہے، اسی لیے اس کو ہم کہ وہ بہت سارے شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کیا پتا کہ نواز شریف صاحب یہ اس میں ووٹ نہ کرنا چاہتے ہوں، کیونکہ اگر وہ ادھر ہوتے اور وہ رائمنڈ میں بیٹھے رہتے اور ادھر نہ آتے تو پھر تو بڑی باتیں ہونی تھی نا. لیکن وہ شاید وہ اس لیے بھی چلے گئے، ان کو پتہ تھا جو بل ہے، بل کے لیے کون سا کوئی اتنا میرے ایک ووٹ سے کوئی وہ مسئلہ رکے گا تو صحیح نہیں، کیونکہ اس میں تو ان کو ایک ووٹ کی ضرورت تھی نا آئینی ترمیم والے میں نا. اس وجہ یہ تھا بل میں عام وہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات اس میں بھی وزن ہے آپ کے سوال میں کافی، اور وہ کافی مطلب آپ بھی کوئی ضرورت سے زیادہ ہی سچ بول گئے، جیسے کل کیپٹن صفدر صاحب نے نہیں بولا. تو وہ اس وجہ سے وہ پھر جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی خیر. لیکن یہ بات میں آپ کو آپ کے ویورز کو یہ بھی بتاتا چلوں، امریکہ کا آرمی چیف ہے وہ تقریباً کو 4 سال کے لیے آتا ہے. یہ کوئی اتنی انہونی نہیں ہو گئی. امریکہ کا آرمی چیف وہ 4 سال کے لیے آتا ہے، وہ ایکسٹینڈیبل بھی ہے، بعض اوقات جنگوں میں ایمرجنسی میں اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. یو کے کا آرمی چیف ہے، ان کا کوئی ٹینیور اس طرح کا فکس نہیں ہے. فرانس کا آرمی چیف ہے وہ 5 سال کم از کم 5 سال کے لیے آتا ہے. اسی طریقے سے آپ چائنا کا دیکھیں تو وہ تو پھر بڑے لمبے عرصے کے لیے آتا ہے. رشیا کا جو آرمی چیف ہے وہ 2012 سے بیٹھا ہے آج تک، یعنی 12 سال اس کو ہو گئے ہیں. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہوئی. یہ اس طرح کا صورت میں بات کر رہا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک تو وہ 3 ججز کی کمیٹی ہوتی جو بینچ بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بینچ، اس میں ایک چیف جسٹس، ایک سینئر موسٹ اور ایک آئینی بینچ کا جو سربراہ ہے نا اس کو لگایا جائے گا. یہ 3 کو ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طریقے سے جو پہلے آؤ پہلے پاؤ، یہ نہیں ہے کہ بھائی آج عمران خان نے ایک کیس لگا دیا ہے اسی کو سنو جناب، پنکی پیرنی کو سنو، عمران خان کو سنو، جیسے باقی سارے کیسز چھوڑ دو. اب اگر ایسا ہوگا تو اس کی وضاحت دینی پڑے گی. یہ والی سوچ. ایک اور بڑا اہم ایک بات ہوئی ہے، اور وہ بات یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں کہ یہ جیسے قاضی صاحب نے نہیں کیا تھا لائیو، سب کچھ لائیو ہو گیا نا، اب وہ تو شاہ آفریدی صاحب نے کر دیا نا، چیف جسٹس صاحب نے سب کچھ تمام کورٹس میں لائیو. اس کا ٹرانسکرپٹ بنے گا ہر مقدمے کا. اچھا جی، یعنی جیسے ہم بول رہے ہیں نا اسی طریقے سے اس کی ریکارڈنگ ہوگی، جیسے ججز بول رہے ہیں، وکیل بول رہے ہیں، اس کا ایک ٹرانسکرپٹ بنے گا. وہ ٹرانسکرپٹ ٹائپ ہوگا، بنے گا، اس کی کاپی ہوگی. میرا خیال ہے اس کی فیس رکھی گئی ہے 50 روپے فی پیج. مثلا اب وہ اگر 10 پیجز کا ہے
تو وہ 500 روپے آپ کو دینے پڑیں گے. اسی طرح سے 20 پیجز ہیں تو 1000 روپے. یہ بڑی نامنل فیس ہے, وہ کوئی بھی لے سکے گا ٹرانسکرپٹ, ایک عام بندہ بھی لے سکے گا ٹرانسکرپٹ اس کا مقدمے کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس میں نا بہت سارے ہمارے جو کورٹ رپورٹر وہ تو بہت ہی محترم اور بہت ہی اتھینٹک اور بہت کچھ ایسے ہی نا نان پروفیشنل بندے چلے جاتے ہیں, خاص طور پہ یوتھیوں سے. وہ نان پروفیشنل بندے جا کے باہر آ کے کہتے ہیں جناب فلاں جج نے تو یہ کہہ دیا, تو فلاں وکیل نے یہ کہہ دیا, اس نے یہ اس کی چھترول کر دی اور اس نے یہ کچھ ہے. اس میں پھر وہ والے کام نہیں چلے گا, اس میں ٹرانسکرپٹ آیا ہوگا نا. ٹھیک ہو گیا نا. تو اب اس کے بعد وہ رپورٹرز ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتے, ادھر ادھر کی نہیں مار سکتی ہینگی پینگی. ان کو بھی وہی ٹرانسکرپٹ ملے گا, باقیوں کو بھی ٹرانسکرپٹ ملے گا. جب بھی کوئی رپورٹر ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوگا تو اس کو یہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی. کیونکہ میں آپ ادھر بیٹھ کے کوئی بندہ کہاں کہیں پورے دنیا میں بیٹھ کے اس کے پاس ٹرانسکرپٹ آ سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد وہ ٹرانسکرپٹ چھپنے بھی لگ جائیں. ٹھیک ہو گیا نا, آن لائن بھی ہو جائیں, وہ چھپنے بھی لگ جائیں, تو وہ کوئی نہیں, وہ بک کی فارم میں بھی آ جائیں, وہ اس میں وہ بات کی بات ہے. لیکن آن لائن پیمنٹ کرو اور اپنا ٹرانسکرپٹ لے لو. ٹھیک ہو گیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیز بہت اچھی ہے, کیونکہ فلاں نے کیا کہا ہے اور اس نے, اور نہیں یار اس نے یہ نہیں کہا, اور یار وکیل نے یہ نہیں کہا, اور جج نے یہ نہیں کہا. اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن اور اپنی مرضی کی. ایک میڈیا میں خبر لگی ہوتی ہے, اس کا کوئی دوسرا رخ ہوتا ہے, اس میڈیا میں خبر لگی ہوتی ہے, اس کا کوئی دوسرا رخ ہوتا ہے. دوسرے دن عدالت میں جج بیچارے کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ تو ہم نے کل کہا بھی نہیں تھا کہ جو وہاں پر ٹکر چل رہے تھے, وہ روزانہ ہی رولا پڑا ہوتا ہے. اسی طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی, سپریم کورٹ میں بھی یہ وہ. اب وہ جو ٹرانسکرپٹ ہوگا نا سپریم کورٹ میں, وہ ہر کسی کو ملے گا, اور ہو سکتا ہے یہ پھر باقی عدالتوں میں بعد میں آ جائے. تو یہ بڑی بات ہے. ابھی کچھ اور بھی بل آنے ہیں, ابھی بہت کچھ جو ہے نا, ابھی اس کے امتحان اور بھی سرپرائزز, بڑے سرپرائزز ہیں آج, بہت بڑے سرپرائزز آئے ہیں, اور اسی طرح سے سرپرائزز آئیں گے. آج مولانا صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ جو بل آئے ہیں نا, یہ پاس ہوئے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے. سمجھا گے. اور کچھ نے کہا ہے کہ آپ 27ویں کی ہو سکتا ہے نوبت نہ آئے. بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں نا 27ویں کی کے لیے کور کرنے کے لیے. تو آج بہت سارے مطلب وہ ٹھیک ہے کہ بھائی اس حساب سے بہت سارے ججز کی بھی جو ہے نا وہ مطلب کالے بھونوں کے بہت سارے اختیارات ختم ہو گئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار آج کی لیجسلیشن کے وہی کالے بھون ہیں جنہوں نے سہولت کاری کی. عمران خان کی کسی, ہم کہہ رہے تھے کب سے, بات نجی محفلوں میں کرتے تھے, باقی لوگ کہتے, یہاں تک باتیں ہونے لگی بھئی یار حافظ صاحب کمزور ہیں, حافظ صاحب کا کنٹرول نہیں ہے, فلاں کا کنٹرول نہیں ہے, فلاں کا حکومت یہ ہے, وہ حکومت کے لیے بڑی عجیب عجیب الفاظ استعمال کر رہے تھے لوگ. ٹھیک, یہ بار چڑھائی کر رہے تھے, کبھی اسلام آباد پہ آ رہے ہیں, کبھی کدھر آ رہے ہیں, کبھی کدھر آ رہے ہیں, کبھی ادھر ڈھینگے مار رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ تباہی مچائی, اور الٹیمیٹلی یہ آتے تھے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں, اور وہاں سے ان کو ادھر سے انہوں نے آگ لگانی ہے شہداء کے مجسموں کو, دوسرے دن کو بیل مل جانی ہے. اب وہ والے چکر اور وہ والے جو ہے نا وہ گھن چکر یا سب کچھ وہ ختم ہو گیا. اپوزیشن اور پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں عدلیہ کی آزادی چھین لیں. ہاں آزادی چھین لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں پھر ریورس کریں گے اگر کل کو وہ آ جاتے؟ میں سمجھتا ہوں اس طرح سے ریورس کرنا بڑا, آپ کو یاد ہے آپ نے بڑا زبردست قسم کا سوال کیا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں پارلیمنٹ نے ایک اسٹیٹ بینک کا ایک قانون تبدیل کیا تھا, اور یہاں تھا کہ گروی رکھتی, ہاں یہ کہہ دیتے کہ سب کچھ گروی رکھ دیا گیا اور یہ کیا گیا. آپ کو یاد ہے میں نے اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اس انٹرویو میں بھی اسحاق ڈار صاحب نے مجھے آف دا ریکارڈ بھی کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم اس کو ریورس کریں گے. آج انہوں نے کدھر کیا ہے ریورس؟ تو یہ چیزیں جب ہو جاتی ہیں نا, یہ بہت سے بڑے گھر کی اپروول سے چیزیں خاص طور پہ جو ہوتی ہیں نا وہ اتنی آسانی سے ریورس نہیں ہوتی. یہ ریورس کا کہنا ایسا سے وہ, تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو ہم ریورس کریں گے. کل جب وہ اگر وہ بل فرض کبھی حکومت میں آئے بھی صحیح تو ان کو تو یہ سوٹ کرے گا سارا کچھ. آپ یہ گواہ ہیں, دیکھ لیں کہ نیب کی ترمیم کے خلاف عمران خان خود گئے,
اور جب ان کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی دوسرے دن جناب وہ کیسز لے کے آگے کیا ہمیں بھی رعایت دے دو کیونکہ آپ وہ حالانکہ شرم نہیں آتی بھائی نہیں ترمیم کے خلاف تو آپ خود گئے تھے اور دوسرے دن وہ آگے جناب ہمیں بھی اس کی رعایت دے دو. اسی طرح سے ایک اور بھی ابھی کچھ چیزیں ہوئی ہیں تبدیلیاں تو وہ اس میں جو ہے نا یہ 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہو گیا نا وہ دوسرے دن ہی لے گیا کسی قاضی فیضیسہ کے سامنے کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے اب یہ آئینی بینچ کو بھجوا دیں. تو سارے لوگوں نے ان کو جو ہے نا تھو کیا انہوں نے کہا یار یہ کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ترمیم حرام ہے اور آج یہ آپ کے لیے سب سے پہلے بینیفٹ آپ لینے آ گئے ہیں. تو یہ بہت آسانی سے نہیں ہوتی رہی بات. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.